अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। हफीज़ साहिब मौलाना हफीज़ साहिब कोहाट के रहने वाले हैं, लेकिन यहीं पे ही माशाल्लाह ये सेटल हैं। ये आज हमें मदीना में जो है ना वो मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाएंगे। ये सामने जो मस्जिद है ये इसको मस्जिद सुकिया बोलते हैं जी। और इस जगह के अंदर एक पानी का कुआं है, उसको बेर सुकिया बोलते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद वाले मुकाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के लिए दुआ मांगी थी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मदीनतिना व बारिक लना फ़ी मद्दिना व बारिक लना फ़ी साइना। ए अल्लाह पूरे मदीने मनौरे के शहर में बरकत डाले और इनकी मद ओसा में बरकत डाले। मद ओसा उसी टाइम पे माइश की चीज़ ही होती थी, जिस तरह के इस दौर में किलो का हिसाब है, दर्जन है या मीटर है, उस ज़माने में मद ओसा इस्तेमाल होता था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी मद ओसा में बरकत डालें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का के लिए दुआ मांगी, मैं आपको अहले मदीना के लिए दुआ मांगता हूँ कि इनके हर चीज़ को दोगुना कर दें। और ये साथ में जो जगह जो दीवार लगा हुआ है ये जगह साथ बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मलकियत थी। अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर की सफ़र पे जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को यहाँ से रवाना किया था और इसी जगह से तैयारी करके जंग के सफ़र के लिए रवाना हुए थे। और इसी जगह के बारे में ये भी मशहूर है कि तुर्कों ने जो है ना बाद में रेलवे स्टेशन बनाया था। तो जब सब कुछ तैयार हो गया तो इंजन स्टार्ट कर रहे थे, तो उसी टाइम उन्होंने इंजन को जब स्टार्ट किया वो ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो फिर उन्होंने इसको बंद कराया कि नबी अलैहिस्सलाम का शहर है, हमें इसमें सुकून चाहिए। अदब और एहतराम की वजह से उन्होंने ट्रेन को फिर चलाया नहीं। जी नाज़रीन, ये है जी वो ट्रेन जिसका तस्करा अभी हो रहा था और अभी तक ये यहीं पे खड़ी है। 100 साल से ज़्यादा इसको अरसा हो चुका है और सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों की मोहब्बत की इंतहा देखें कि जब उन्होंने देखा कि ये ट्रेन शोर कर रही है तो एहतरामन उन्होंने कहा नहीं जी, इसको हम नहीं चलाएंगे। ये जो जगह है इसके बारे में दो राय मशहूर है जी। एक राय तो ये है कि ये सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था जी। और दूसरा राय ये कि फातिमा बिनते हुसैन का घर है, लेकिन नज़दीक और ज़्यादा राज कौल ये है कि फातिमा बिनते हुसैन का घर है। सही। और अभी तक जो है ना वो साथ में जो है ना पानी का कुआं भी है जो बेर जमजम और बेर सबील के नाम से मशहूर है। सही। ये अहले बैत में से उनका घर है। वह पुराने हालात में टाइम पे उसमें काम हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना पुराने हालात में ये बेर जमजम और बेर सबील के नाम से ये कुआं मशहूर है। ये बेर जमजम इस वजह से बोलते हैं कि जमजम के पानी की तरह हर वक्त इसके अंदर पानी होता था। अच्छा। और ये मेन रास्ते पे वाक़या था, सबील रास्ते को बोलते हैं कि जितने लोग भी थे उससे पानी जाने वाले लोग वो इससे पानी इस्तेमाल किया करते थे। सही। तो इसको इस घर के बारे में फातिमा बिनते हुसैन के नाम से ये पूरा घर मशहूर है। सही। आप पूरा इसको देख सकते हैं, इनका विजिट जी। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। ये फातिमा बिनते हुसैन के घर के साथ अगर आप दूसरी तरफ देख लें, ये सामने जो दो मीनार नज़र आते हैं, इस मीनार वाली ये है मस्जिद, इसको मस्जिद मनारातैन बोलते हैं। मनारातैन अरबी को दो मीनार को बोलते हैं। तो इस मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। इस मस्जिद में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है। इस वक्त हम उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाम पे पहुंच गए, लेकिन इसी के साथ साथ वो सामने जो पहाड़ नज़र आता है जी। इसको वादी अकीक बोलते हैं। अच्छा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ये बरकत वाली पहाड़ है, बरकत वाली जगह है। सही। और इसी जगह पे इसके साथ जो है ना उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महल भी है। अच्छा। सामने पीली कलर का जो नज़र आता है ये उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का महल है, जो ये जगह उसका महल था और सारे लोग की मेहमान नवाजी इसी जगह से वो फरमाया करते थे। और साथ में जो है ना 10 सहाबा किराम के घर इसी जगह पे मौजूद है जो पुराने हालात में अभी भी आपको नज़र आते हैं। सही सही सही।
یہ صحابہ کرام کے گھر تھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورا علاقہ اسی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں آیا کرتے تھے اور تشریف فرما ہوتے تھے، اور سامنے جو ہے نا ایک ٹنکی آپ کو نظر آئے گا، جی اور وہ ٹنکی والی جگہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پہ جا رہے تھے، اس کے ساتھ پانی کا کنواں بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ قیام بھی کیا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام اس راستے پہ گزر جاتے تھے تو یہاں قیام فرماتے تھے۔ تو یہ پورا منطقہ جو ہے نا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابھی سعودی حکومت نے ماشاءاللہ اس پہ کام شروع کیا، جی پہلے یہ اس حال پہ نہیں تھا، جی اب یہ درخت وغیرہ یہ سارا کام اس کے اوپر شروع ہے۔ کام ابھی تک مکمل نہیں ہے، اور انشاءاللہ کا نزدیک وقت یہ کام جب مکمل ہو جائے گا تو سارے زائرین کے لیے اس کو کھول دیں گے۔ جی ناظرین، الحمدللہ بہت زبردست انداز سے انہوں نے بیان کیا، ایک ایک مقام کو تفصیل سے، جو حالات و واقعات تھے اس دور کے سب پہ انہوں نے روشنی ڈالی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان زیارات کو بھی آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مولانا حفیظ صاحب سے، تو ان کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہے اور آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ زیارت تو آپ کو یہاں پہ کافی فیسلٹیز ہیں، لوگ آپ کو کروائیں گے، لیکن ان ڈیپتھ جو ہوتا ہے نا، جو آپ کہتے ہیں کہ بہت تفصیل کے ساتھ، اور ایسے مقامات جو ہر کوئی آپ کو نہیں کرواتا، بالکل انہوں نے مجھے ان ڈیپتھ ایکسپلور کروایا جی یہ سارا ایریا الحمدللہ، اور بہت ہی جو ہے نا مجھے دلی سکون ملا۔ تھینک یو ویری مچ جی حفیظ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں جناب؟ مسجد قباء کی طرف ہم جا رہے ہیں، اچھا، انشاءاللہ ظہر کی نماز ہم وہاں مسجد ادا قباء کریں میں گے۔ ادا کریں گے۔ تو اس مسجد کے بارے میں جو کچھ ہے وہ وہیں پہ جا کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت مینار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سامنے مسجد قباء کے، بیوٹیفل۔ یہاں تک مسجد قباء کا توسیع ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو صحیح باغ ہے یہ پورا باغ مسجد قباء کے حصہ بنے گا۔ صحیح صحیح صحیح۔ حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا المسجد اسس علی التقویٰ، جو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جس مسجد کا ذکر کیا ہے وہ جو تقویٰ کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے وہ مسجد قباء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مکہ مکرمہ سے آ گئے مدینہ منورہ، تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ ہجرت کے موقع پہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں عورتوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ رات کے وقت وہ پتھر وغیرہ جمع فرماتے تھے اور دن میں صحابہ کرام اس کے اوپر کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام کی پہلے عظیم الشان مسجد ہے۔ حدیث پاک میں آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ من تطہر فی بیتہ وآت مسجد قباء صلی رکعتین کاجر عمرہ، جو شخص گھر میں وضو بنا لے اور مسجد قباء آ جائے، یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کو 1 عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہی جو جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسجد قباء ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر ہفتے والے دن مسجد قباء آیا کرتے تھے، کبھی سواری پہ اور کبھی پیدل پہ۔ ابھی سعودی حکومت نے ان کے لیے جو ہے نا راستہ بنایا ہوا ہے، پیدل کا راستہ بھی بنایا ہے اور گاڑیوں کے راستے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ دونوں طریقے سے جو ہے نا سنت کے اوپر عمل ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہر وقت جو ہے نا آباد رہتا ہے، 24 گھنٹے اس میں لوگ آتے نوافل ادا کرتے۔ تو اسلام کی عظیم الشان مسجد یہ ہے۔ یہ سامنے جہاں پہ یہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ پانی کا کنواں ہے جس کو بیر غرس بھی بولتے ہیں اور بیر رائس بھی بولتے ہیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اور اسی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور اسی کنویں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی جو انگوٹھی تھی، نبی علیہ السلام کے بعد ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کنویں کے اندر گر گئی تھی، تو اسی وجہ سے اس کنویں کو بیر خاتم بولتے، انگوٹھی والا کنواں، اور بیر رائس بھی بولتے ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت والی انگوٹھی تھی اس کنویں کے اندر گر گئی تھی۔ میں بھی سعادت حاصل کرتا ہوں تھوڑی دیر ادھر بیٹھ کر۔ بسم اللہ۔ یہ مولانا صاحب نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس مقام پہ اس نیچے جو ہے وہ کنواں ہے پانی کا، اور یہ ہے مسجد قباء، بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہوں میں۔ اس وقت ہم جو ہے نا بستان المستظل کے اندر پہنچ گئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو گرمی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ بنایا، تو اسی وجہ سے اس کو بستان المستظل بولتے ہیں۔ یہ سامنے پانی کا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس کا پانی کڑوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اس کنویں کے اندر ڈالے۔ یہ سامنے جو پرانا گھر نظر آتا ہے، اس گھر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک صحابی تھے ام کلثوم بن حدم، ایک صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ جب مسجد قباء کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ قیام کیا تھا۔ تو اس پانی کا جو کنواں ہے اس کو بیر ازک بولتے ہیں، جس کا پانی کڑوا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک ڈالے تھے، جس کی وجہ سے وہ پانی میٹھا ہو گیا، اور اس کو بیر ازک بولتے ہیں، بیر کنویں کو بولتے ہیں، اور ازک اس کنویں کا نام تھا۔ تو یہ پورا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کو بستان المستظل اور بیر ازک کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس باغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے بڑے قبائل تھے، قبیلہ خزرج اور اوس، ان کا صلح بھی نبی علیہ السلام نے کرایا تھا۔ جس مقام پہ ہم کھڑے اس کو مسجد فجر بھی بولتے اور مسجد انیب بھی بولتے ہیں۔ مسجد فجر اس وجہ سے بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی تھی، اور اسی جگہ پہ ایک صحابی تھا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ جل شانہ طلحہ بن برا سے راضی ہو، اور ایسے راضی ہو کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ جل شانہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اتنی بڑی دعا نبی علیہ السلام نے ان کے لیے فرمائی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تھے، 12 سال کی عمر میں اسلام لے کے آئے تھے۔ جب قریب الموت تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے، تو ان کے والد کو بتایا کہ جب اگر یہ فوت ہو جائے تو ہمیں جنازے کا خبر دے دینا۔ تو جب نبی علیہ السلام نکل گئے تو انہوں نے والد سے پوچھا کہ کیا فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ فوت ہو جائے تو ہمیں جنازے کا خبر دینا۔ تو انہوں نے منع فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو خبر نہیں دینا، یہاں پہ سارے یہود رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی انتہا تھی کہ وہ یہ گوارہ نہیں کرتے تھے کہ حالانکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جنازہ نبی پڑھائے، لیکن اپنے آپ کو اس بات کو مقدم رکھا کہ کوئی نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اندر والی جو جگہ ہیں، جو مسجدیں، یہ وہی مقام ہے، ابھی تک یہ اپنی اصلی حالات میں، اوپر سے یہ پتھر وغیرہ انہوں نے ابھی لگائے کچھ عرصہ پہلے، لیکن نیچے زمین والا جو حصہ ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، وہ ابھی تک اصلی حالات میں ہے۔ تو اس کو مسجد فجر بھی بولتے اور مسجد انیب بھی بولتے۔ ابھی جو ہے نا ہم جا رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ پہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو پارس کے رہنے والے تھے، اور اسی ٹائم یہ علماء کی خدمت میں جو علماء تھے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس کا والد مجوسی تھے اور یہ خود جو ہے نا عیسائیت کے مذہب پہ تھے۔ تو اپنے علماء نے بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری صفات
ان کو بیان کیے کہ ایک نبی پیدا ہوگا جو مکہ مکرمہ کے شہر میں پیدا ہوگا، ریگستان کے علاقہ ہوگا، وہ نبی صدقے کا مال نہیں کہے گا، ہدیے کا مال کہے گا، اور اس کی کمر مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے تو وہاں پہ ہجرت کرنا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے قافلہ آ رہا تھا، یہ ان کے ساتھ مل گیا اور ہجرت کے ارادے سے نبی علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکل گیا۔ جب وہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کر کے اس سے مال دولت سب لے لیا اور اس کو بیچ کر کے غلام بنا دیا۔ یہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کو جب علم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو اس نے کھجور لے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ صدقے کا مال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ کھجور خود نہیں کھائے، صحابہ کرام کے اوپر تقسیم کیے۔ تو اس کو علم ہو گیا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر اس نے کھجور لے لیے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے کہ ہدیے کا مال ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور خود بھی کھائے اور صحابہ کرام کے اوپر بھی تقسیم کیے۔ تو اس کو اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ تو دوسرا نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر یہ کو اس انتظار میں تھا کہ میں نبی علیہ السلام کا مہر نبوت کس طریقے سے دیکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ آرام کر رہے تھے، تو یہ اس انتظار میں تھا۔ نبی علیہ السلام نے بولا کہ آؤ سلمان یہ شوق بھی پورا کر لو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے بوسہ لے لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چپٹ گیا اور رونے لگا، رو رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آزاد تھا لیکن آپ کی تلاش پہ نہ کر کے میں غلام بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ آپ جا کے ان کے ساتھ کتابت کر لیں۔ کتابت اس چیز کو بولتے تھے کہ آپ ان کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ آپ کو جو چیز چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے لیکن ہمیں آزاد کر لیں۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو تب آزاد کر لیں گے، یہودی نے، کہ جب آپ کھجور کے باغ لگائیں، 300 کھجور کے درخت لگائیں گے، تیار ہو جائے، بڑے ہو جائے، اس کے بعد آپ آزاد ہوں گے۔ تو اس پہ تو کافی زمانہ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی علیہ السلام نے بولا کہ شرط قبول ہے، آپ ان سے جگہ کی تعین کر لیں۔ تو جہاں پہ ہم کھڑے یہ سامنے پانی کا کنواں ہے، یہ جگہ اور سامنے اسکول والا جو سامنے جگہ نظر آتا ہے، ساری جگہ پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، کڈے کو دیے، صحابہ کرام نے جو ہے نا کھجور لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے 300 کھجور کے درخت لگائے۔ جو دو روایت ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر تیار ہوئے، لیکن نزدیک راج قول یہ ہے کہ جو سال کا سیزن ہوتا ہے، سال کے سیزن کے اندر یہ سارے کھجور تیار ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے نا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ ایک کھجور کے درخت کا شرط پہ رکھا تھا اور دوسرا 40 اشرف یا سونے کا او کیا تھا، وہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے پیش کیے، وہ سلمان فارسی کو دے دیے، وہ بھی اس یہودی کے ہاتھ میں دے دیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ جہاں جس باغ کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں یہ پورا وہی علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے تھے، اور پھر وہ سال کے اندر کھجور بھی بڑے ہو گئے اور اس کے اندر کھجور بھی تیار ہو گئے، اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آزاد ہو گئے تھے۔ ہم پہنچ گئے بیر غرض پہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی بھی پیا ہے اور برکت کی دعا بھی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی کنووں میں سے ایک کنواں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے کو غسل اس کنویں کے پانی سے دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں سے 7 مشکیزیں بھر کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کے لیے پانی لے کے گئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 کنویں سے پانی لے کے جایا کرتے تھے پینے کے لیے۔ اس میں ایک بیر غرض تھا اور ایک جو ہے نا بیر سقیہ تھا۔ تو یہ جو ہے نا بیر غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا تھا اس کنویں کے پانی سے دیا گیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جنت کی کنووں میں سے کنواں ہے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی بھی پیا ہے اور برکت کی دعا بھی فرمائی ہے۔ یہ ہے مسجد جمعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے جمعے کی نماز نبی علیہ السلام نے اسی مسجد میں پڑھائی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا جمعہ پڑھایا تھا تو اسی جو مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھی تھی۔ اس کے بیک سائڈ پہ خالی میدان ہوگا، وہ جو ہے نا وہاں پہ مسجد زرار تھی، منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آ کے ہمارے مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ نہ جائیں، یہ منافق ہے، انہوں نے مسجد مسلمانوں کے خلاف بنائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرانے کا حکم دے دیا اور اس مسجد کو گرا دیا، جو مسجد زرار تھی، جو قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، وہ بالکل مسجد جمعہ کے پیچھے تھی۔ اور یہ سامنے جو ہے نا عود ربیہ عود کا بلڈنگ جو نظر آتا ہے، اسی کے ساتھ جو جگہ ہے مدرسہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا مسجد قباء کے بعد مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے تو یہاں پہ بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اچھا، اور بچوں نے جو تب بجایا تھا طلع البدر علینا من ثنایات الوداع، جو اشعار پڑھے تھے، اس بلڈنگ کے ساتھ جو جگہ ہے اسی جگہ پہ بچوں نے یہ اشعار پڑھے تھے۔ بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے، تب بھی بجا رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات وہ بیان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہماری جو زیارات کا جو وزٹ تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ بہت مزہ آیا حفیظ صاحب کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ جناب علی۔ میں تو بار بار آپ کا مشکور ہوں، اتنا محبت سے اور اتنا تفصیل سے آپ نے ہر چیز ہمیں بتائی۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ایسے فزیکلی جب دیکھتے ہیں تو اس کا تو اپنا ہی ایک سرور ہوتا ہے، اپنا ہی۔ تو ناظرین، اب میں آپ سے چاہوں گا اجازت۔ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حي على